बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बदकिस्मत तैयारे PK-8303 की जो हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो आज एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी कर दी। जो वफाकी वजीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर खान साहब, कौमी असम्बली में उन्होंने ये जो 22 मई को इंतहाई अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, लाहौर से कराची PIA की परवाज जा रही थी और उसमें 99 अफराद सवार थे, जिसमें पायलट भी थे, अमला भी था और मुसाफिर, लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेटली गिरकर तबाह हो गया और उसमें 97 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। वजीर हवाबाजी ने कहा था कि वो 22 जून को ये रिपोर्ट सामने लेकर आएंगे। फिर उन्होंने 22 जून को बताया कि वो इसके अलावा जो और हादसा हुए उनकी रिपोर्ट्स भी साथ ले करना चाहते हैं। तो आज 24 जून को हस्बे वादा कौमी असम्बली में रिपोर्ट उन्होंने जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें ये जो 21 सफात पर मबनी रिपोर्ट है अधूरी है, अभी कंक्लूजन आना है, लेकिन इसके मुताबिक जिम्मेदार करार दिया गया है जो कॉकपिट क्रू है, यानी पायलट, को पायलट और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको, कि उन्होंने मुरव्वजा तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया और जहाज को सही तौर पे अप्रोच पे नहीं लेकर आए, और ना ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से उन्हें एडवाइजेस दी गई उनको पायलट साहब ने उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक उन पर और को पायलट पर कोरोना वायरस जो है उनके असाब पर सवार था। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसलिए जिम्मेदार करार दिया गया है कि उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया और ये नहीं बताया कि जब उन्होंने बेली लैंडिंग करने की कोशिश की तो जहाज के जो दोनों इंजन थे वो मुतासिर हुए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना चाहिए था कि दोबारा से आप जहाज को ना उठाएं, और इसी वजह से जहाज गिरा और जो बदकिस्मत त्यारे में जो कीमती जानें थी हमारी वो ज़ाय हो गई। इसके अलावा एक होशरुबा इंकिशाफ और भी किया गुलाम सरवर खान साहब ने, जो कि इस वक्त मीडिया में जिससे बहुत बात हो रही है कि जो हमारे पायलट्स हैं 860 के करीब पायलट्स हैं, जिसमें PIA की भी शामिल हैं और जो हमारी प्राइवेट एयरलाइंस के भी पायलट, उनमें से 262 पायलट्स के जो लाइसेंस हैं, जो डिग्रियां हैं, वो मशकूक हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत खौफनाक बात इस हवाले से है कि हम सब PIA पर और जो हमारी कमर्शियल एयरलाइंस है उन पर भरोसा करते हैं। इस मामले को मैं समझता हूं कि जल्द अज जल्द इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर मशकूक लाइसेंसेस के साथ पायलट्स फ्लाइट्स उड़ाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात होंगे। लेकिन एक दफा फिर हम बताते चले कि कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी नहीं आई, कंक्लूजन अभी हतमी तौर पर रिपोर्ट नहीं आई इब्तिदाई रिपोर्ट में, लेकिन कॉकपिट क्रू और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुर्द-ए-जाम ठहराया गया है। दूसरी तरफ मुल्की सियासत में इर्ताश पाया जाता है और उसकी बड़ी वजह वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का हालिया इंटरव्यू है जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया। उसके बाद काबीना का भी इजलास हुआ और आज मीडिया में दिन भर ये खबरें आती रहीं कि उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने अब क्लियर डायरेक्शंस दी हैं अपनी पार्टी को कि इत्तेहाद कायम करें, और इस वक्त पार्टी और हुकूमत को मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है, चूँकि पाकिस्तान को पेंडेमिक जैसे चैलेंजेस का सामना है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपस में कोई आपसी झगड़े हैं तो वो ख़त्म हो गए, गिले शिकवे दूर हो गए। और सबसे अहम नुकता, समुंदर पार पाकिस्तानी बड़ी तादाद में अभी भी 98,000 के करीब से ज़ायद बैरून मुल्क मौजूद हैं और वतन वापस आने के ख्वाह हैं। 80,000 से ज़ायद वापस आ चुके हैं, लेकिन 98,000 अभी आने के ख्वाह हैं। उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? बहुत सी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उनके रोजगार चले गए और हमारा एक कीमती असासा और सरमाया है, उस हवाले से अब क्या इंतजामात किए जा रहे हैं ये जानेंगे। सियाहत के स्कोप पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। और नहायत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि अपनी गूनागून मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया और इन तमाम सवालात के जवाब हम उनसे लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं समुंदर पार पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सैयद जुल्फ़िकार अब्बास साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम सच के साथ में। ये हमारा नया लॉन्च है शो का, सो वी वेलकम यू ऑन। और न्यूज़ शो से पहले आप हमारे शो में आए थे, वो सच तो ये था और कॉल्स भी नहीं थी, ये सच के साथ है, तो हम सच के साथ खड़े हैं और इस हवाले से आपसे सच्ची सच्ची बातें होंगी। सबसे पहले तो मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। PIA का अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ और हादसात हो जाते हैं गलती ही की वजह से, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो मुरव्वजा तरीक़ेकार उन्होंने फॉलो नहीं किया। इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या होना चाहिए और ये जो हादसा है ये हमें क्या लेसन इससे लर्न करना चाहिए? और दूसरा जो ये जुल्फ़िकार साहब जो सबसे अहम नुक्ता है कि पायलट्स और सब पूरे, क्योंकि एक पायलट के भरोसे पे 300 का जहाज होता है, इसमें 97 थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी। और इससे पहले भी जो हुआ एयर ब्लू का बता रहे थे गुलाम सरवर साहब, उसमें 152 हमारे जो मुसाफिर थे वो शहीद हो गए और उसमें भी पायलट की गलती थी, जजमेंट का एरर था।
تو اب یہ اسکریننگ کا پروسیس جلد از جلد ہو کہ جن پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہے، ڈگریاں مشکوک ہیں، وہ کلیئر ہونے چاہیے. دیکھیں جہاں تک بات جاتی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا لینڈنگ پہ، اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ باقیوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے پروٹوکال کے کہ ایگزیکٹ کیا ہے، تو نامناسب بات ہوگی کہ اس پہ ہم کریں. ایکچولی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ کو تو اس پہ پروفیشنل شامل تھے، انہیں کی انکوائری. جی انہیں کی انکوائری، لیکن میں نے اس میں ڈیٹیل میں نہیں دیکھا، تو آئی تھنک اس میں جائز نہیں ہوگا بات کرنے کا. جو بھی ہوا ہے بہت ہی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہے جس میں کئی جانیں گئی ہیں، کس کی غلطی تھی کس کی نہیں تھی، وہ اب مکمل رپورٹ آئے گی. جو انیشل رپورٹ ہے آپ نے ظاہر کر دی ہے کہ بالکل وہی بات تھی. ہائنڈ سائٹ میں اگر حادثے کے بعد دیکھے تو بندہ یہی کہتا کہ کاش پائلٹ کے آ جاتے ذہن میں کہ یار دہلی پہ جب لینڈنگ ہوئی ہے وہیں بے شک دوبارہ ٹیک آف نہ کرتے، دوبارہ ٹیک آف نہ کریں، وہیں جو نقصان ہوگا اسی وقت ہو جائے کہ ایٹ لیسٹ شاید لمیٹیڈ ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہم ابھی کر رہے ہیں حادثے کے بعد، تو وہ اور جہاں تک جو اس میں جو سب سے زیادہ کنسرننگ چیز آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے لائسنسز جعلی تھے، اور میں پی ایم صاحب کو خاص طور پہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے اس کو پش کیا ہے بہت، اچھا، اور سرور خان صاحب کو کیونکہ وہ ایویشن منسٹر ہیں، آج انہوں نے ظاہر بھی کیا تھا، اور ارشد ملک صاحب کو خاص طور پہ میں ان کو بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا کہ یہ سب کے سامنے لے کے آئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اب بھی دب سکتا تھا کہ 200-300 لوگوں کو پائلٹس کے لائسنس نقلی تھے، لیکن یہ ظاہر ہو کہ عوام کے سامنے آ گئے. اور افسوسناک بات یہ کہ کب سے دبا ہوا ہے، اور یہ تو ابھی وہ پائلٹس ہیں جو ہیں، کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں اس کی تو گنتی ہی نہیں ہے. لیکن اب اصل اس وقت بات مکمل ہوگی جب اگر یہ پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہے تو ان کی چھانٹی کی جائے. چھانٹی نہیں، ان کو فوراً سسپینڈ کر کے ان کو فارغ کر کم از کم ایئر جہاز تو نہ اڑائیں جب تک سے ان کا وہ جہاز نہ بالکل فارغ کر کے ان پہ کرمنل ایکٹیویٹی کی پروسیڈنگز کرنی چاہیے اس پہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ ان نے صرف ایک جعلی ڈگری بنا کے پائلٹ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 200-300 لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے، اور وہ بھی ان کو ایک فالس پرومس دے کے آپ ڈاکٹر سے آپریشن کرائیں اور پتہ چلے کہ وہ ڈاکٹر ہی نہیں تھا. تو بیسکلی آپ نے وہی کی ہے. تو یہ صرف پی آئی اے میں نہیں ہے سر، یہ آپ دیکھیں ہمارے کئی اداروں میں ایسا ہے، جعلی ڈگریز، غلط نوکریاں. آپ پی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اور مسئلے ہیں، پی آئی اے میں جنرلی پائلٹس کے علاوہ بھی آپ جس ادارے میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے. پی ٹی وی تو اسکریننگ اپنا پروسیس کر رہا ہے، ڈگریز کی ویریفیکیشن تمام کر رہا ہے، لیکن آپ کی بات ہے کہ پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیسائزیشن آپ کے پاس ڈیڈ ووڈ ہوتی ہے، چلیں جعلی ڈگری تو ایک چیز ہو گئی، لیکن ڈیڈ ووڈ ہو گیا، بندہ کام پہ جا رہا ہے یا نہیں. اسٹیل مل پہ اتنی بات ہوئی ہے، اسٹیل مل میں لوگ جو کام پہ بھی نہیں گئے، کام پہ نہیں جاتے، ان کی پروموشنز ہو رہی تھی. کیسے کام پہ جاتے نہیں اور پروموشنز ہو رہی؟ تو یہ کس معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ تو جو پی آئی اے تھا، پی آئی اے کا تو سامنے اس لیے آیا ہے کیونکہ اس میں تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ جانی نقصان ہے. تو میں اس چیز کی وجہ سے، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب نے جیسے کہ شوگر انکوائری یا ویٹ انکوائری جو بھی ہو، اس میں بھی انٹرفیئر کر کے ان نے اوپر سے جو پریشر ڈالا. آپ کو پتا ہے، آپ کا تکلامی معذرت، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف رپورٹ سامنے نہیں آنے چاہیے، تو اسکیپ گوٹنگ کی گئی ہے. ایکچولی تو ایویشن منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے، جو کہ ان کا پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے سٹانس رہا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو صرف ڈرائیور یا پائلٹ نہیں بلکہ جو اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو مستعفی ہونا چاہیے. بلاول صاحب تو یہ لائن لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو 200 جو پائلٹس ہیں یا 250-300 جو پائلٹ 262 ٹھیک ہے، ان کو کس حکومت نے ان کو ڈالا تھا، کس حکومت میں وہ آئے تھے، کس حکومت میں ان کو ویریفائی کیا گیا تھا. آپ اگر پی آئی اے پورا کھول کے دیکھیں تو بلاول زرداری صاحب کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملنی، سارا تو پی 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 کا گند ہے سارا.
تو آپ دیکھیں تو ان کو تو بات کرنے کی، اس بیچارے کو تو خیر بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بات کرنے کی اجازت ہوئی ہے نہیں، وہ اس کو کیونکہ اس کی بات میں کوئی عقل ہی نہیں ہے نا. آپ پہلے یہ کریں، ٹھیک ہے ہم اگر منسٹر صاحب کا حساب لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی وقت آپ لوگوں کا بھی لے دیں ان کو جن کے دور میں ان کو آپ نے پی آئی اے کے اندر آنے دیا، وہ اس پہ اگری کر جائیں کہ ٹھیک ہے آپ یا آپ کے والد اس وقت یا آپ کی والدہ اس وقت تھی انچارج، تو جتنے آئے اس وقت آپ نے ان کو جن کو آپ نے انرول کیا پی آئی اے کے اندر، آپ لوگ اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیں. چینی رپورٹ کی بھی آپ نے بات کی. میں ذوالفقار بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کا یہ دکھتا ہے کہ آپ نے چینی کی رپورٹ پبلک کی، اچھا کیا، لیکن جو چینی کی قیمت ہے وہ جو کی توں ہے، 85 روپے کلو، 90 روپے کلو، ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا 70 روپے کلو. تو ایک عام آدمی کو تو بینیفٹ اس وقت ہوگا جب چینی کی جو پرائس ہے اس پہ کمی واقع ہوگی. دیکھیں اس پہ اینڈ آف لاسٹ ویک پی ایم نے پچھلے ہفتے اس پہ آرڈرز بھی دیے کہ چینی کی قیمت نیچے آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ روز میں یہ واقعی گر جائے گی واپس. تو انشاءاللہ اس میں پوری امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ڈیکریز آئے گا. جی. اور جو اس میں لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور جماعت سے، ان کو ایون ہینڈڈلی اگر وہ گلٹی قرار پاتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی ابھی تک جب تک کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوتا، لیکن ان کو ایون ہینڈڈ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سر آئی تھنک یہ تو ایک ظاہر ہو گیا دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے، سب کے سامنے ایک ظاہر ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ہی ایکول فوٹنگ پہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بلکہ جو اگر وہ پی ٹی آئی کے تھے اور انوالو تھے اس میں بھی، اور ایگریکلچر اگر وہ کمیٹی میں یا منسٹریز میں بھی انوالو تھے تو پھر زیادہ ہونی چاہیے. جب ایک پولیس والا کوئی غلط کام کرتا ہے اس پہ زیادہ اس کو سزا ملتی ہے. تو بالکل اس میں تو کوئی شک، آئی تھنک اس میں کوئی شک رہا نہیں. اور پولیٹیکل ول ہے تو آئی تھنک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا نا. مطلب ہے کہ جس طریقے سے آگے ظاہر کیا ہم نے، جس طریقے سے ہم لے کے گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب اس انکوائری کو، آئی تھنک وہ تو آبویس ایک سٹانس ہو گیا. اوکے، اب یہ مجھے بتائیں کل کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا میں بڑی خبریں، آپ چونکہ کابینہ میں بیٹھتے ہیں، بڑا گرما گرم اجلاس ہوا ہے. سنا ہے فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو ہوا ہے اس کی بڑی بات گشت سنائی دی، اور ویسے اس انٹرویو میں آپ جناب کا بھی انہوں نے نام لیا تھا. تو کچھ اس حوالے سے بتائیں گے وہ جو یہ ریپلز کریٹ کیے ود ان دا پی ٹی آئی کو معاملات سیٹل ہو گئے؟ جی دیکھیں، میڈیا کی ایک بڑی اوور ایگزیجریٹڈ رسپانس تھا کل کیبنٹ کمیٹی میں. اچھا، کچھ مشکل سے آخر میں کچھ 8-9 منٹ شاید بات چیت ہوئی ہو، صرف 8-9 منٹ. اس میں آخر میں کچھ اتنے زیادہ تھا نہیں. تو یہ ایگزیجریٹڈ ایک چیز تھی. تو ایسی کوئی وہ جہاں تک کیبنٹ کی بات ہے وہ بالکل اوور ایگزیجریٹڈ ہے. اچھا، اور جو یہ کچھ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پارٹی کی انٹرا فائٹنگ ہے، اور جہانگیر ترین صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، تو آپ بھی چونکہ کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کچھ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہر پارٹی میں دھڑے بندی ضرور ہوتی ہے. یہ کہا جائے کہ نون لیگ میں بھی ظاہر بات ہے خواجہ آصف صاحب، چودھری نثار صاحب، پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی اپنی سوچ ہے، محترمہ کی اپنی سوچ تھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں بلال صاحب کی اپنی سوچ ہے. کیا وہ جو فواد صاحب کا نقطہ تھا پارٹی اور گورنمنٹ کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہی ہے گروہ بندی یا نہیں؟ بالکل، یہ بالکل غلط ہے. اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. فواد صاحب کو نہیں، میں کہوں اس بات کو. اچھا، فواد بھائی کا یہ کہ میں پہلے بھی بولا کہ ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو 50 سال سے یا کچھ جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا ہے بہت سلام دعا مذاق. تو فواد بھائی موٹیویٹ ہوتے ہیں کنٹروورشل بات کر. جب وہ کنٹروورشل بات ہوتی ہے 2 دن ٹی وی پہ چلتی ہے، تو پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے کام میں. تو جیسے جتنی یہ چیزیں چلتی ہیں اتنا وہ کام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ اپنے آپ کو وہ ایک موٹیویشنل ایکٹیویٹی ان کے لیے بن گئی، جس کو انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں، جیسے آپ نے بولا ہے کہ کئی پارٹیز میں جی ایسا ہے، زرداری صاحب اور بلاول زرداری کی نہیں بنتی، سب کو پتہ ہے ان کی بھی الگ ایک سوچ ہے. لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کی جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو تو نہیں افیکٹ کر رہی؟ کیونکہ ان کا تو نقطہ یہ تھا نا کہ اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کا ویژن بڑا زبردست ہے، وہ بڑی اچھی قیادت کر رہے ہیں، لیکن ٹیم میں انٹرا فائٹنگ کی وجہ سے جو ہمارا ریفارم ایجنڈا تھا وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس کی پیس سلو ہے. نہیں، اس کی بالکل پیس سلو نہیں ہے. دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب پالیٹکس میں ہے نہیں، ڈسکوالیفائڈ تھے، تو کوئی ایز سچ رفٹ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ نہ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ منسٹر بن سکتے ہیں، نہ ایم این اے بن سکتے ہیں، نہ آگے جا کے کوئی سی ایم یا کچھ بن سکتے ہیں. اسد عمر صاحب
कैबिनेट में मुतमिन है हर चीज़. शाह महमूद कुरैशी साहब मतलब वन ऑफ आवर बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं. तो इसमें बिल्कुल, और बल्कि जब कल जो बात भी हुई थी वो एक हंसी मजाक में असद उमर साहब ने बोला था कि कौन सी रेफ, मतलब है कि कोई है ही नहीं उस तरीके से. पास में बेशक हुई हुई हूँ लेकिन वो अब इस वक्त इरेलेवेंट और ना हमारी परफॉर्मेंस में उस पर कुछ आता है. तो कहाँ से एक रेफ परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, अगर कोई मिसाल भी अगर कोई दे सके कि कैसे. बिल्कुल एक अनलॉजिकल एक बात है. फवाद चौधरी साहब की इंटरव्यू से कोई परेशानी नहीं थी कैबिनेट मेंबर्स को? नहीं, देखें, परेशानी कोई नहीं थी कैबिनेट मेंबर्स को, लेकिन अगर मीडिया 2 दिन उसको चलाता रहे और फिर आ जाए कि जी रिफ्स है, खुल के आ गए हैं, फिर जाहिर बात है अपोजिशन का तो काम ही है इन जैसी चीजों को उठाना. लेकिन मीडिया सदर फयाजुल हसन चौहान साहब भी बड़े सीखपा हो गए थे, आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं. मीडिया सदर फयाजुल हसन चौहान साहब की बड़ी ट्वीट्स भी कि उन्होंने बयान दिया तो वो तो उन्होंने तो बड़ा तेज रिएक्ट किया था. जी, जाहिर बात है वो पंजाब में बैठे हुए उन्होंने सुना होगा. देखें, बंदा मेहनत कर रहा हो दिन रात. मैं सिर्फ उनकी नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, फेडरल की भी, प्रोविंसेस की भी, KPK हो गया, पंजाब हो गया. लोग अगर बंदा मेहनत कर रहा दिन रात, अपनी जो इलेक्टेड हैं वो अपनी कंस्टिट्यूंसी संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्रीज भी संभाल रहे हैं, लोगों को भी संभाल रहे हैं, PTI के वर्कर्स को भी संभाल रहे हैं, और फिर ऐसी कोई कमेंट्स आ जाए जो ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे, और जहाँ वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ वही लोग आके बोले हाँ लेकिन ये क्या हुआ है वो क्या, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना. एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है. आपका पूरी मेहनत 1-2 दिन की जो इस काम पे आप लगे हुए थे, जिस मिशन पे, वो एक डीरेल हो जाती है एक किस्म की. तो इसमें इस चीज के एक कॉज, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट बिहाइंड PTI. बिल्कुल, मतलब वो एक छोटी सी चीज थी, इसमें इतना कुछ नहीं. ये क्या है जुल्फिकार साहब, ये जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात है, क्योंकि आप भी नॉन इलेक्टेड हैं, इसमें है कि ज्यादा फैसला साजी में जो नॉन इलेक्टेड है दे हैव देयर ओन से, और वो ज्यादा दे प्रिवेल मोर ऑन प्राइम मिनिस्टर देन द इलेक्टेड वन. देखें, अगेन इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं. PM साहब इलेक्टेड, जो आपकी कोर कमेटी है उसमें मेजॉरिटी इलेक्टेड की है. अच्छा, तो बात तो वहीं खत्म होगी. लेकिन डिसीजन मेकिंग तो कैबिनेट में होती है. नहीं, डिसीजन मेकिंग कैबिनेट में होती है, बिल्कुल होती है, और उसमें PM साहब सबकी सुनते हैं. इसलिए हमारी पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में इतनी लंबी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, वो भी हर हफ्ते होती हैं, क्योंकि PM साहब सबकी सुनते हैं. और ये कहना कि इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, कभी कभी कोई नॉन इलेक्टेड के व्यूज़ सही होते हैं, कभी कभी एक इलेक्टेड के व्यूज़ सही होते हैं. और मैं सच बात बोलूँ कि इसमें मैंने कभी नोटिस नहीं किया या फील नहीं किया. अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो मैंने बिल्कुल कभी नहीं फील किया कि मैं इलेक्टेड हूँ या नॉन इलेक्टेड हूँ. लेकिन मेरी ज़ाती राय जो है, मैं खुद और इज्जत देता हूँ जो इलेक्टेड आया हुआ है, क्योंकि वो एक पूरे सिस्टम के थ्रू आया हुआ है, लोगों को वादे करके आया हुआ है, एक भरोसे से आया हुआ है, तो उन पर जिम्मेदारी भी और होती है, प्रेशर भी और होता है एक किस्म का. तो मैं तो खुद भी उनको और इज्जत देता हूँ. तो इसमें मैंने कभी नोटिस नहीं किया. आपने नोटिस नहीं किया. मुझे ये बताएगा, काबीना ने आप लोगों का फैसला किया था, बड़ा अच्छा फैसला था, सराहा गया था कि जितने भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या एडवाइजर्स हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग हैं उनके तो गोशवारे सामने आ जाते हैं, जो उनके असासे हैं, कि आप लोग भी अपने असासे सामने लेकर आएंगे, पब्लिक करेंगे. वो अब तक हुआ. आज भी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो PMLN के MN है, वो आपकी ज़ात से, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के उन्होंने कहा जी, चूंकि ज़ाहिर बात है आपका नाम तो जुल्फ़िकार बुखारी, लेकिन ज़्यादा पीपल नो यू एज जुल्फ़ी बुखारी, उनके असासे जो है उनका हमें नहीं मालूम, तो वो ज़ाहिर होने चाहिए. आपके असासों के हवाले से लोग इतने क्यों फिक्रमंद हैं? मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि ये है कौन, नून के हैं या PTI PPP MN है, मुस्लिम नून किसके, नून के हैं. जी, मोहसिन रांझा साहब. अच्छा, तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ अनफॉर्चुनेटली उनको शायद अंदाज़ा ना हो रांझा साहब को कि 22 बिलियन रुपीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भेजते हैं इस मुल्क में, बल्कि जिस MNA की कुर्सी पे वो बैठे हैं वो कुर्सी शायद ओवरसीज़ की पैसों की बनाई हुई हो. तो उनको शायद एहसास नहीं था कि वो किस तरीके से ओवरसीज़ को डिग्रेड कर रहे थे. और मैंने उनकी छोटी सी एक स्पीच देखी थी जहाँ वो कह रहे थे कि हमें नज़र नहीं आएंगे कि बैग पैक करके बाहर भाग जाएंगे. आई थिंक उनको जाके अपनी लीडरशिप को कॉल करनी चाहिए और पूछें कि वो किस मुल्क में है, पाकिस्तान में है या वहाँ है जो आप कह रहे हैं जहाँ हमें ब्लेम कर रहे हैं भागने में. तो आई थिंक उनको समझना चाहिए, बल्कि पूरे नून लीग को समझना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज वो हैं जो एक बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान की सेवा करने आए हुए हैं. उनमें से नहीं है जो अपने पैसे करप्ट रजीम चला के पैसे बाहर भेज के खुद भी जब मुश्किल वक्त आए भाग जाते हैं. तो रांझा साहब अगर आप कह रहे हैं नून लीग के हैं, तो नून लीग की लीडरशिप किधर है?
لیکن ان کا جو لندن میں جی نواز شریف صاحب وہ تو آپ لوگوں نے تو لندن میں کیبنٹ شہباز شریف مشکل سے واپس آیا، بچے سارے ادھر ہیں. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ انہیں پیسے کیے، وہ انہیں فراڈ کیا ہے، میں نے فراڈ نہیں کیا. تو جس بندے کی لیڈرشپ ہی ایسی باتیں کر رہی ہو تو اس کو خیر اس بیچارے پہ آئی خود ہی نیب کیس ہے کب بلایا ہوا ہے نیب نے اس پہ، تو وہ پہلے اپنا نیب کیس تو مٹائیں. وہ تو ہو گیا، لیکن آپ لوگوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا اپنی جو اثاثے ہیں وہ پبلک کریں گے آپ لوگ؟ سر دیکھیں وہ بالکل ایک لیڈرشپ کے وہ تو ہم نے دے دیے، چاہے پبلک کریں لیک ہو جائے گی جو بھی ہوگا وہ تو کوئی فرق تو نہیں، ہمیں تو نہیں فرق پڑتا نا جی. ہم تو اب یہاں بھی رہتے ہیں تو ہماری ٹیکس فائلنگ، ہماری اثاثوں کا جو پی ایم صاحب نے پوچھا ہے وہ سب نے دے دیے. آئی تھنک ایک دو شاید رہ گئے تھے یا جو بھی تھے، تو وہ جب دے دیں گے یا دے دیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تو ڈیٹ پہ دے دیا تھا. اور وہ پبلک ہو نہ ہو، اور جو بھی صاحب تھے جو بھی پوچھ رہے میرا تو بڑا آسان ہے، کمپیوٹر اٹھائیں گوگل کریں اور پورا سارا نکال کے دیکھ لیں. میرا تو کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، کیونکہ میری تو کمپنیز ہیں وہاں، میں اللہ نے مجھے کافی عزت بار دی تھی تو میری تو چیزیں ویسے ہی واضح ہیں. مطلب ہے کہ آپ کسی میگزین کھول کے دیکھ لیں جس پہ رائٹ اپ ہو، پورا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس چیز کی اونرشپ ہے کس چیز کی نہیں. تو میرا تو بڑا آسان ہے. تو ان کو کوئی مشکل، اگر ان کو کمپیوٹر چلانا ہو تو ان کو لیے تو کوئی مشکل کام کوئی مشکل کیا. اور آپ نے اپنے وقت پہ جو ہے اپنے اثاثے اپنے ڈکلیئر کر دیے تھے. نیشنلٹی کے حوالے سے بھی ایشوز، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ میں ایک ڈیول نیشنل ہوں؟ جب سے آیا ہوں کورٹ کیسز، سپریم کورٹ، ڈیول نیشنل، ایس اے پی ایم، نیب، مطلب کوئی چیز ایسی ہے جس پہ نہیں ہو تو مطلب ہے کہ اس میں ظاہر کرنے کی کون سی بات ہے؟ جس کو پوچھنا ہے ان کو بالکل پتہ ہے. میرا تو پاسپورٹ کا فرنٹ پیج بھی پورے انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. تو اس میں مطلب یہ کیوں سمجھتے ہیں، ایکچولی یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چھپانا کوئی ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف نے اپنا چھپایا ہوتا ہے کام، 20 لاکھ روپے یا کچھ اس کو تنخواہ ملتی تھی کنسلٹنسی کی. آج دن تک نہیں بتا سکے کون سی کنسلٹنسی خواجہ آصف کس چیز کی کنسلٹنسی کرتے ہوں گے. یہ تو پہلے دنیا کو بتائے نا کہ کون ان کے پاس آ کے کنسلٹنسی کرتا ہے اور کس چیز کی. نہ ڈکلیئر کرنا، نواز شریف صاحب، مریم صفدر، ان کے سارے اثاثے، سیاست چھوڑ دوں گی اگر میرے نام پہ کوئی پراپرٹی ہو. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ان کی مینٹالٹی اور فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہر بندہ جھوٹا ہے، فراڈ ہے اور چھپاتا ہے. کیونکہ ہم نے تو یہی بڑے ہوئے دیکھا ہے. جو رانجھا صاحب ہیں وہ ریلیٹیولی آئی تھنک ان کی تصویر دیکھی ینگ ہے. جی میں آپ کی ایج میں ہی ہوں. تو وہ تو بڑے اپنے بڑوں کو دیکھ کے ان نے سارا سیکھا ہے نا. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز چھپانا، فراڈ کرنا، ناٹک کرنا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک نارمل ایکٹ. لیکن آپ کے تمام معاملہ ٹرانسپیرنٹ، آپ کا نقطہ یہ ہے. اب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی وزارت پر بھی آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کیبنٹ میں کہ 6 months ڈلیوری کے لیے. کوئی ایسی بات بھی ہوئی کیبنٹ میں کہ 6 ماہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ڈلیور کرنا ہے، ادروائز جو ہے پھر صورتحال جو ہے وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں جس حالات میں ہم نے ملک لیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت ہائی ہے. جی. کیونکہ خان صاحب ایک ایسے شخص ہیں جس نے پوری زندگی اوور پرفارم کیا ہو، چاہے کرکٹ سے لے کے اسکولز، یونیورسٹی سے لے کے کینسر ہاسپٹل سے، پالیٹکس سے لے کے انہیں اوور پرفارم کیا ہوا ہے. ہمیشہ ہر چیز میں ہر بندے نے ان کو ایک رائٹ آف مانا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کی ایسی ایک آئیکونک پرسنالٹی لے کے آپ ایک پریشر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ اوور پرفارم کرنا ہے. تو خان صاحب ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے ہم سر نیچے کر کے صرف کام کریں، کام پہ توجہ دیں اور ڈی ریل جو میں کہہ رہا تھا پہلے بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو. اچھا. اور اگلے 6 مہینے ہمارے لیے بہت اچھا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر منسٹر، ہر جو بھی ایس اے پی ایم، ایڈوائزر وغیرہ، ہر بندہ اپنی کام کی پروڈکٹ دکھائے کہ کیا انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ایک پوری دنیا پینڈیمک میں ہے، ایک کرونا پھیلا ہوا ہے، تو ایسے مشکل حالات تو پچھلے شاید 100 سالوں میں نہ آئے ہوئے. بلا شبہ. تو اس مشکل حالات میں کیپٹن یہی کہتا ہے نا کہ آج اب ایسی بیٹنگ کرنی ہے جو پہلے نہیں کی ہوئی. ٹھیک. تو ہمیں یہ تو پچ کیسی ہے اس وقت؟ سلپری ہے کیونکہ اختر مینگل صاحب جو ہیں آپ کی کولیشن سے باہر آ گئے ہیں، تو پچ تو بڑی ڈائسی لگ رہی ہے. اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے، کل ان کا بیان آیا تھا کہ خوشخبری جلد ملنے والی ہے، جالے متحد رہیں. تو پچ ٹھیک ہے یا بہت کراسی یا سلپری پچ ہے؟ سر
पिच बिल्कुल जबरदस्त है। 5 दिन का टेस्ट मैच है। कभी कभार छोटे छोटे शावर्स आ जाते हैं बीच। अच्छा, ये शावर है, तो ये शावर जल्द खत्म हो जाएगा और धूप निकल आएगी और फिर से बैटिंग विकेट बन जाती है। चलिए ठीक, आप थोड़ी सी आपकी वजारत पे आते हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कोरोना वायरस में व्यूअर्स आपके इल्म में, जैसे मैंने इब्तिदा में बताया था कि समुद्र भर पाकिस्तानी हमारे बहुत बड़ी तादाद में बाहर रहते हैं, वो 80,153 तो वापस आ चुके हैं। इनमें 1745 जो हैं वो कैदी थे, 2018 तबलीगी थे और 1326 दायरीन थे। लेकिन अभी भी 98,753 58,753 जो पाकिस्तानी हैं वापस आने के ख्वाहां हैं। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये अब इनको वापस लाने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, और जो वापस आए हैं वो ज़ाहिर बात है कैदी तो थे, लेकिन जो और तबलीगी और ज़ायरीन भी आए थे, लेकिन बहुत सी हमने ये भी सुना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से 19,159 अफराद जो हैं उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। इसी तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है 9,270 हैं, कतर से 1,900 हैं, ओमान से 5,137 हैं, इसके अलावा बहरीन से 118 हैं, 224 इराक से हैं, तो काफ़ी है। और इसके अलावा भी जो पेड लीव पर आ गए और बाकी जिनके वीज़ा इश्यूज थे, क्या कर रहे हैं सर इसके लोगों के लिए? देखें, हमने अब तक, जैसे आपने बोला, हमने अब तक कुछ लगभग 90,000 लोग वापस हम लेके आए हैं, वापस लेके आए। और उसके साथ ही जो आप कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी से निकाले गए हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हो चुके हैं, वो करीब 50,000 के करीब हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक से, अलग अलग मुल्कों से। ठीक है, अब बात यह कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम ये सस्टेन करते रहें कि हम उनको जल्दी से वापस लेके आए लिमिटेड एयर फ्लाइट्स जो हमारे पास है। तो इसलिए हमने कुछ 20% फ्लाइट्स हमने खोल दी हैं अभी। 20 जून के बाद से आपने खोली? अब खुल गई हैं? अब खुल गई हैं। ठीक है, 20 जून के बाद हमने खोल दी और अभी 25 से आपको उसको नजर आएगा कि कुछ 109 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। PIA के हमने कुछ 56 फ्लाइट्स कर दी हैं UAE के लिए, 42 कर दी हैं सऊदी अरेबिया के लिए। तो जो ये बल्क है आपका 110, मैं कह सकता हूँ, ये थोड़ा सा शायद डेटेड हो, 108,000 लोग रफली कुछ फंसे हुए हैं। अब 1,08,000 फंसे हुए हैं, लेकिन ये भी कम हो गया क्योंकि पिछले दिनों में हम काफ़ी UAE से उठा लेके आए हैं। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 2 हफ्तों में, मैं चाह रहा हूँ कि अगले 10 दिनों में ये प्रेशर बिल्कुल, ये नंबर नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने इतनी फ्लाइट्स दे दी हैं कि इंशाल्लाह हर हफ्ते इसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगेन ये PM साहब की मेहरबानी है कि इन्हें सख्त एक्शन लेके उसको पूरा हमारे लिए जाहिर किया सबको कि उनको बड़ी फिक्र है अपने वर्कर्स की जो बाहर काम। ये जो वापस आ रहे हैं इनकी फिर कोरोना टेस्टिंग भी होगी, क्योंकि एक राय ये भी आई थी कि बहुत से जो लोग आ रहे हैं UAE से या दीगर ममालिक से वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। उसका कोई सिस्टम आपने वजह किया है कि इनका कोई टेस्ट और ट्रैकिंग की जाएगी? क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही बात आ रही थी कि जी पाकिस्तान के अंदर, अब तो पाकिस्तान के अंदर इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो गई है कि ये बाहर से जो हमारे ज़ायरीन और तबलीगी आए उनकी वजह से ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ गया। तो अब ये जो लोग आप लेकर आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि फ्लाइट्स भी बढ़ गई हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किया गया? तबलीगी और ज़ायरीन का जो स्प्रेड था पाकिस्तान में वो शायद मुश्किल से 1% था, और जो लोकल स्प्रेड आपका पाकिस्तान के अंदर है वो कुछ 94-96% है। तो जो बाहर से आ रहा है वो अगर आप सबसे 4% से लेके 6% तक मुश्किल से इंटरनेशनल स्प्रेड, आपका एक्सटर्नल स्प्रेड अगर बाहर से है, तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो ये जो लोग अगेन ओवरसीज पे या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उस पे जो डालते हैं, ये बिल्कुल कतई ये गलत है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको लोकली लग जाएगा कोरोना। मतलब जो अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे अगर जाएं, उन पे हम क्या कर रहे हैं कि जब ये आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और उनसे जो वो अपना फॉर्म हेल्थ डेस्क पे अपना फॉर्म देते हैं, उनसे वो सिम्टम्स पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, स्क्रीनिंग के बाद सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं तो फिर आप घर जाते हैं, अगर आपके सिम्टम्स हैं तो फिर आपको जाके टेस्ट करना पड़ता है और हॉस्पिटल जाते हैं, क्वारंटीन, अगर आप पॉजिटिव हो आप क्वारंटीन में जाते हैं। जो लोग उसके बाद जो घर चले गए हों, जो नॉन सिम्टमेटिक थे, तो वो अगर उनको हमें ये कहना है कि प्लीज़ अपने घरों में 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन करें, अपने आप को घर में रखें 14 दिन के लिए, किसी से ना मिलें, और घर से तभी निकलें जब आपको अस्पताल जाना हो। अगर अस्पताल जब चले गए, जिस वक्त आपने PCR टेस्ट हॉस्पिटल में कर दिया हो, आप हमारी ट्रैकिंग सिस्टम में वैसे ही आ जाते हैं
اس سے پہلے بھی آپ FIA اور نادرا کے تھرو ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ ایک اور سسٹم میں آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک ایپ بھی لانچ کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو باہر سے آ رہا ہوگا وہ ایک ایپ فل کرے گا, اور اس میں بھی ٹریک اینڈ ٹریس. تو اس میں کچھ 2-3 لیئرز ہیں, ایک تو پروونشنل لیئر, ایک فیڈرل لیئر, اور ابھی یہ ایپ بھی آ رہا ہے. ایپ کیا ہے, اس کا کوئی نام آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آئی تھنک ابھی ایپ کا نام ہے پیک پاس. پاک پاس ایپ کا نام ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد تقریباً تیار ہو گیا, اس کی بھی ٹیسٹنگ ہم کریں گے. اور جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کی رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہوگی. اگر جو اسمپٹومیٹک ہیں وہ 14 دن آپ نے اپیل کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھیں, اور جو سمپٹومیٹک ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. جی, جیسے باقی ملکوں میں بھی جیسے ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا اس پہ بھی جانا چاہوں گا, آپ نے کہا فلائٹس کھل گئی ہیں, کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ ٹکٹس بلیک میں پھر فروخت ہوتے ہیں. یہ ذوالفقار بخاری صاحب اس چیز کو بھی تھوڑا سا, کیونکہ لوگ جو ہے پرابلم میں ہوتے ہیں, اور پھر اگر ٹکٹس بلیک میں بک رہے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ویسی بھی اوور چارجنگ ہو رہی ہے. اس ٹرینڈ کی بھی نفی کرنی ہوگی. سر یہ بالکل ایک جائز کلیم ہے لوگوں کا, ٹکٹس بلیک میں بھی بک رہے تھے, اور جب ہم نے ایئر اسپیس کھولی تھی تو کمرشل ہم نے ایجنٹس کو دے دیے تھے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایجنٹس نے کچھ 3-4 مہینوں سے کچھ کمایا بھی نہیں ہے, تو انہوں نے سوچا کہ ان غریبوں پہ دہاڑی لگا دیں, تو اس پہ بھی ہم نے UAE میں رکاوٹ ڈال دی. اب ٹکٹس واپس ہم نے ایمبیسی کو دے دیے ہیں. 1450 کا ایک ٹکٹ آتا ہے, 1450 درہم کا آتا ہے دبئی سے پاکستان تقریباً, اور یہ ہم ایمبیسی وہیں سے ہم کر رہے ہیں. اور اس لیے کیونکہ وہاں کچھ 60-8 ہزار لوگ ایسے تھے جو پہلے سے 3-4 مہینے سے رجسٹرڈ تھے, لیکن ابھی تک ان کی باری نہیں آئی تھی. تو اب انشاءاللہ ہم ان کی 7-8 جب تک ہم ان کو ختم نہ کر دیا اس لسٹ کو, جو مینلی آپ کا اوورسیز ورکر ہے, جب اس لسٹ کو ختم کر دیا پھر ہم ریویو کریں گے سچویشن کہ ابھی کھول دیں ایجنٹس کی پھر سے یا نہیں. لیکن جب تک یہ لسٹ نہیں ختم ہوگی, میں ان سے بھی وعدہ کرتا ہوں, یہ ہماری غلطی تھی کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنے ایکسپلوئٹ لوگ کر دیں گے, لیکن امیڈیٹلی ہم نے بند کر کے یہ کر دیا. اور اب آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ میں بھی کل پرسوں یہ شروع ہو جائے گا کہ ہم ایمبیسی سے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہیں سے کریں. وہاں تھوڑی سی ریسٹرینٹ ہے گورنمنٹ کی وجہ, لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ ٹیپر ڈاؤن کریں. لے آف جو ہوئے ہیں لوگ, آپ نے کہا 50,000 کے قریب ہیں, ان کے متبادل روزگار کے لیے کوئی آپ نے ذہن میں کوئی پلان آف ایکشن ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو وہاں روزگار تھے اور ان کی فیملیز ان پہ ڈیپینڈنٹ تھی, اب وہ بیچارے واپس آ گئے ہیں اور بے روزگار ہو گئے ہیں. اس کے لیے کوئی پلان آف ایکشن ہے وزارت؟ اس پہ ہم ایک بہت کمپریہنسو پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے. اچھا, ایک تو ہنرمند پاکستان کا پروگرام ہے جس کے اندر ہم ان کو انوالو کریں گے, پھر نیفٹا ٹیفٹیک ان کو ری اسکلنگ کریں گے, یا جو ان کا جو ہے ہم نے ایک OEC کی ایک ایپ بنائی ہے جس پہ کچھ 30,000 لوگوں نے اپلائی کر لیے جو واپس آ رہے ہیں, اور ان کو ہم ری انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یا جب فلائٹس پھر سے کھلیں گی اور کام پھر سے شروع ہوگا تو ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہوگا کہ کون کس چیز میں اسکلڈ ہے اور پھر سے باہر جا سکتا ہے. بڑا زبردست یہ OEC کا ایپ ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک احساس پروگرام کے اندر ہم ایک ون ویو آف ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ہم نے مانگا ہے کہ میری منسٹری ایک لسٹ پرووائڈ کرے گی کہ جو لوگ جن کے سرٹن لیول کے نیچے جو ان کی انکم تھی ان کو پلیز ایک احساس پروگرام میں انوالو کیا جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ ابھی جیسے کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ آئے تو پھر ہم ان کو دیں, اور احساس میں بھی انشاءاللہ ان کو ہم انوالو کریں گے. چوتھی چیز جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک جرمن آرگنائزیشن ہے کال GIZ. اچھا, ان کا بھی اپروو ہو گیا ہے, PM آفس چلا گیا, پھر کیبنٹ میں انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے آئے گا اور پاس ہو جائے گا. ان نے ہمیں ایک اسپیشل گرانٹ دے رہے ہیں صرف اور صرف ہمارے ورکرز کی ری انٹیگریشن کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ملتی ہے کہ ایگزیکٹ مائنڈ اس پالیسی میکنگ پہ, اور گرانٹ بھی ہمیں ملا ہوا ہے کہ ان کو کیسے ہم ری اسٹیبلش کریں, سینٹرز بنائیں, صرف ری انٹیگریشن کے سینٹرز ہوں پاکستان میں کہ وہ آئیں اور وہاں سے اسکل ہوں یا ان کو مدد کریں نوکری ڈھونڈنے میں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ اس میں کافی ہم آپ کو ایک کمپریہنسو پلان آگے رکھ کے دیں گے. جن لوگوں سے, جن ممالک سے وہ یہاں پر آئے, ان ممالک سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہے کہ جب یہ کرونا وائرس انشاءاللہ اس کا جو اسپائک ہے ختم ہوگی, اور جب یہ ظاہر بات ہے ہیومینٹی انشاءاللہ اس کو ون اوور کر لے گی, دوبارہ ری امپلائمنٹ ہو سکے گی ان لوگوں کی, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی وہاں پر انویسٹمنٹس ہوں گی, اپنا کام کر رہے ہوں گے, کاموں سے واقف ہوں گے, اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں میں تو ایک آپٹمسٹ ہوں, اور کل بھی اس پہ PM صاحب نے ایک میٹنگ لی تھی ریمیٹنسز پہ بھی اور اس پہ بھی. اور دیکھیں PM صاحب نے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے 18 مہینوں میں. 9,70,000 یہ ایک ریکارڈ ہے, مطلب کہ 10 لاکھ بندہ بھیجنا 18 مہینوں میں. الحمدللہ
ایک بہت اچھا زبردست کام ہے میں سمجھتا ہوں, اور پی ایم صاحب کو پورا کریڈٹ ملتا ہے کیونکہ ان کی اتنی گڈ ول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. بات یہ کہ میری ان کی وجہ سے, کیونکہ ان کی اتنی اچھی گڈ ول ہے کہ مجھے میں ہر ہفتے تقریباً یو اے ای, سعودی, قطر کے لیبر منسٹر سے بات کرتا ہوں زوم پہ, بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور ہم نے ان کو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اس پہ میرے پہ اپوزیشن نے تنقید کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیوں سب سے جلدی واپس ان کو جو لیڈ آف لے کے آ رہے ہیں. بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ ہم سب سے پہلے ان کو نکالیں گے, لیکن سب سے پہلے بھی ان کو واپس لے کے آئیں گے, اور آپ ہمارے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اور ایک گولف نیوز کا آرٹیکل کل میں رات کو پڑھ رہا تھا, جو وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ڈانٹ رہے تھے کہ ہماری ہاسپٹیلٹی کو, مہمان نوازی کو زیادہ نہ ایکسپلوئٹ کریں اور پاکستان سے سیکھیں. ایک لائن تھی اس آرٹیکل کے اندر کہ لرن فرام پاکستان. تو اگین ماشاءاللہ آئی تھنک پی ایم صاحب نے اگین ہیز لیڈ فرام دا فرنٹ, اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ یہی فگر اس کے آس پاس ہی رہے, لیکن 50,000 بندہ 3-4 مہینوں میں لیڈ آف ہونا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ہم ایک مہینے میں 50,000. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے یہیں تک رہے گا یہ؟ نہیں, انکریز تو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کوئی اتنی ریپڈ سپیڈ سے انکریز نہ ہو, آہستہ آہستہ ہوتا جائے. تو پھر باقی ملکوں سے الحمدللہ اب تک پاکستان بہت آگے ہے اس چیز میں. اچھا, تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس بھی تھا, آپ چونکہ اوورسیز کے منسٹر ہیں, یہ تو کورونا کی وجہ سے لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہوئے ہیں. جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہے ان کو بڑی شکایات ہے پاکستان میں کہ اگر وہ کوئی زمین لے لیتے ہیں یا کوئی وہ اور کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور آج میں پڑھ رہا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 1972 کا جو کیس تھا وہ اب جا کے قبضہ اس کا چھڑایا اور ٹھیک کیا. تو لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے انٹریکشن ہوئی تھی تو ہم نے کالز بھی لی تھی, تو اس پہ یہ بڑے ایشوز ہیں. ایشوز کو زلفی بخاری صاحب, ظاہر بات ہے یہ پینڈیمک ہے اور وہ چیلنج بہت بڑا آ گیا ہے, لیکن یہ بیک برنر پہ تو نہیں چلا گیا ہے اس پہ کام ہونا؟ یہ بالکل بیک برنر پہ نہیں چلا گیا. دیکھیں جتنے اس گورنمنٹ میں ریزالو ہوئے ہیں, اچھا آپ پچھلے 10 سال بھی نکال کے دیکھ لیں اور میرا نام بدل دیں, میں ریزائن کر جاؤں گا. اگر آپ دیکھیں کہ کتنے اوورسیز کے کیسز اس گورنمنٹ میں 2 سال میں ریزالو بھی ہوئے ہیں, اور جو اوورسیز سے ان کو اتنی توقع بھی ہے, اس لیے وہ اتنے زیادہ ابھی آگے بھی آ رہے ہیں. پچھلے 10 سال سے وہ اتنے آگے بھی نہیں آئے کیونکہ ان کو نہ کوئی توقع تھی نہ کوئی سننے والا تھا. اب کیونکہ پی ایم صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک سننے والی ہے, اس لیے سب کے سب آ رہے ہیں اپنی کمپلینٹس لے کے. ظاہری بات ہے ایک کیپیسٹی ایشو بھی ہمارے میں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہمارا لا کا سسٹم, جسٹس سسٹم بھی ایسا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, ہم الحمدللہ اس کے آخر تک پہنچ گئے ہیں. سمری بالکل فروغ نسیم صاحب کے پاس ہے, لیکن کیونکہ وہ اس کیس میں بزی تھے وہ سائن نہیں کر سکے. آج ہی میرے ان سے بات ہوئی ہے, ہم اوورسیز کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس کو بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں آپ کو اسلام آباد میں بہت جلد انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے کہ ایک اوورسیز پاکستانیز کا فاسٹ ٹریک کورٹ فار لینڈ ڈسپیوٹس آپ کو نظر آئے گا, اور یہ میں سمجھتا ہوں اسی ہفتے انشاءاللہ لا سے پاس ہو جائے گا. اور اس لا کی اسینس کیا اگر آپ بتانا چاہیں لوگ, ہم کوشش کریں گے کہ مطلب ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ کورٹ ہوگا, جس میں جو بھی اوورسیز پاکستانی ہو وہ اپنا کیس وہاں لے کے جا کے لڑ سکتے ہیں, اور لوکل کورٹ کی طرح نہیں ہوگا کہ 6, 8, 10, 20 سال چلے. ایک ٹائم باؤنڈ فریم ہوگا کہ اس تک آپ نے سنا اسپیشل کورٹ ہوگی, لیبر کورٹ اسپیشل, اس کو ریوائو کریں گے. چلیے اچھی بات ہے, کیونکہ یہ آج ہی لینڈ ڈسپیوٹس کے لیے کیونکہ آج ہی 24 جون کو یہ مقدمہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سوال ہے ان کی آبزرویشن تھی چیف جسٹس صاحب کی. تو اس سے کمنگ بیک ٹو کچھ ضرورت لوگوں کی اس دوران اموات بھی ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی, چاہے وہ نیو یارک میں ہے, یو اے ای میں ہے. وہ بعض لوگ کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے, بعض لوگوں کی ویسے بھی طبعی اموات ہو جاتی ہیں. تو پہلے بھی پروسیجر کافی زیادہ اس میں آپ کو یاد ہو کہ کالر بھی آئے تھے, اور ڈیڈ باڈیز کو لانے کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. پہلے انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر ڈیڈ باڈیز کو لانا, اس حوالے سے بھی کوئی آپ لوگوں کی وزارت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ایکسپرٹس کو کہ ان کی ڈیڈ باڈیز پاکستان میں واپس بآسانی آ جائے؟ دیکھیں ہم پوری اس میں کر رہے ہیں. مینلی آپ کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ابھی یو اے میں ہمیں مسئلہ نہیں آیا اس کا, وہاں نہیں آیا. تھوڑی سی ڈیلے شاید ہوئی ہو کیونکہ فلائٹس کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں ہمیں اور کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اور وہاں کوئی بڑی تعداد نہیں ہے ڈیڈ باڈیز کی. جہاں ہمیں مسئلہ آیا تھا وہ سعودی عربیہ میں تھا. ابھی بھی کچھ دن پہلے تک اب تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں, لیکن 109 ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی تھی. اور وہ اس لیے کیونکہ ایک تو وہاں بھی آفس اس طریقے سے کھلا نہیں ہے تو سلو تھا, تو
NOCs آپ کو ان کی گورنمنٹ سے ضرورت ہوتی ہیں بورڈ کرنے سے پہلے. دوسری چیز یہ تھی کہ جو PIA جہاز بھیج رہا تھا وہ چھوٹے جہاز تھے, 777 پہ زیادہ باڈیز آتی ہیں. ابھی جو جہاز ہم ابھی بھیج رہے ہیں آج 20 تاریخ سے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ 777 بھیج رہے ہیں, تو اس کی بھی تعداد مطلب 4-5 دنوں میں بہت کم ہو جائے گی. لیکن جو ہی ہمیں وہاں سے NOCs ملتے رہیں گے ہم ان کو بھیجتے رہیں گے, اور اس میں CWAs ایمبیسیز دن رات ڈیڈ باڈیز پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ بھی مسئلہ اب تک کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن یورپین ملکوں میں یہ پہلے مسئلہ تھا کیونکہ اٹلی کی بھی ایئر اسپیس بند ہوئی تھی, امریکہ میں ہمارے پاس کوئی فلائٹس ہی نہیں تھی, PIA جا نہیں سکتا تھا اس وقت, تو وہاں پہلے مسئلے تھے, اب وہ بھی کافی حد تک سالو ہو گئے ہیں. $20.6 بلین کی ریمیٹنسز ہوئی ہیں. اب ظاہر بات ہے گراوٹ بھی آئے گی, تو آپ نے کوئی اس کا اکنامک امپیکٹ انالیسس کیا ہے, کتنا پڑے گا؟ کیونکہ ہماری بڑی ہیوی ڈپینڈنسی ہے آن آور ریمیٹنسز, اور بجٹ کے یہ دن ہی چل رہے ہیں, ساری تقریریں نون لیگ اور شہری رحمان صاحبہ کو بتایا نا یہ کہ ہماری کافی ڈپینڈنسی ہے, تو انہیں علم ہو کے ظاہر بات ہے وہ حکومتوں میں رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی حکومتوں میں رہے ہیں اور آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا PIA کے جو جعلی لائسنسز ہیں کہ کس قسم کی حکومتوں نے کی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور وہ آپ لوگ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, لیکن اس نقطے پہ بھی آپ لوگوں کی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے جو ریمیٹنسز میں فال آ رہا ہے؟ میں جو آپ کا یہ جو 20.6 ارب ڈالر ہے جی, یہ 2020 مئی تک ہے کہ کب تک کتنے پیسے ابھی تک ریمیٹنسز باہر سے آئے ہیں. اگر آپ اس کو 2019 سے کمپیئر کریں مئی کا, تو وہ 20.1 ارب ڈالر ہے. ٹھیک ہے, تو اب تک الحمدللہ ہم نے سسٹین کیا ہوا ہے. ڈپ نہیں آئی, ڈپ نہیں بلکہ انکریز آئی ہوئی ہے. اب وہ انکریز پہلے سے کیونکہ آئی ہوئی تھی تو وہ کیری تھرو کر رہا ہے, یا اب پھر بھی مینٹین کر رہا ہے. لیکن کیونکہ UAE بھی کچھ حد تک کھل گیا ہے, سعودی عربیہ میں بھی کنسٹرکشن وغیرہ شروع ہو گئی ہے, تو ہماری پوری کوشش ہے, اور کیونکہ میری منسٹری اس میں ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس میں, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو مینٹین رکھیں. دیکھیں پوری دنیا سفر کر رہی ہے, امریکہ جیسا جائنٹ. لیکن آپ کیسے مینٹین کریں گے جب آپ بتا رہے ہیں کہ ریپیٹریشن ہو رہی ہے, بہت سے لوگ واپس آ رہے ہیں, ہاؤ وی گوئنگ ٹو مینٹین اٹ؟ ویل سمپلی بیکاز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹریشن جو ہو رہی ہے, بہت سے لوگ ابھی تک نہیں آ رہے. 50,000 لوگ لیڈ آف ہوئے ہیں. تو اگر آپ ایک چھوٹا سا فگر نکالیں, سعودی عربیہ کا 10,000 بندہ لیڈ آف ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 5,100 ایسا بندہ تھا جو کورونا سے پہلے لیڈ آف ہوا تھا, کیونکہ ہم ہر مہینے وہاں 20,000 بندہ بیچتے تھے, 5-6,000 واپس آتا تھا. وہ 3 سال سے تھے, ان کا کانٹریکٹ ختم ہو, ایک لین دین ہر روز ہر مہینے چلتی تھی. تو اس میں بھی ایسے نمبرز ہیں جو پہلے سے اکاؤنٹڈ فور تھے. اب بات یہ کہ دنیا کب کھلے گی کہ ہم پھر سے لوگوں کو بھیجنا شروع کریں, مین پوائنٹ یہی رہے گا. لیکن اس میں بھی کویت نے ہم سے ڈیمانڈ ابھی اس پینڈیمک کے ذریعے بھی مانگی ہے, سعودی عربیہ نے بھی ابھی ہم سے ڈیمانڈ ایک مانگی ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کن ایریاز میں ڈیمانڈ مانگی ہے؟ مینلی ہیلتھ سیکٹر میں. ہیلتھ سیکٹر میں جی, اب تک مینلی ہیلتھ سیکٹر میں. لیکن اب جو گیم ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم ریمیٹنسز کو اگر اس سپیڈ سے جس سپیڈ سے ہم لے کے جائے تھے 20 ارب ڈالر سے ہم 23 پہ لے گئے تھے, 23 ارب ڈالر. تو مین چیز یہ ہوگی کہ ہم اس کو کیسے مینٹین کر سکیں گے. لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اللہ کرے آئی تھنک انشاءاللہ, جیسے میں نے بولا کہ PM کی ایک بہت بڑی گڈ ول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, اور اس کی وجہ سے ملک بھی ہماری طرف الگ ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم اس کے اوپر کیش کریں تو انشاءاللہ ہم مینٹین کر سکیں گے. آپ کا ٹورزم بھی, اور ہم ریمیٹنسز پہ بھی انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں اس پہ, بلکہ کل بھی میٹنگ ہوئی تھی PM صاحب نے. کیا دے رہے ہیں انسینٹیو اگر اختصار سے؟ ابھی اس پہ کافی ہم پوائنٹ سسٹم کارڈز دے رہے ہیں, ہم اس پہ کافی آپ چیزیں واپس لے کے آ سکتے ہیں, ٹکٹ فری ملتے ہیں آپ کو, بہتر بینکنگ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں, ایک دو اور چیزیں, لیکن میں بھی وہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ اناؤنس میں نہیں کر سکتا جب تک وہ اپروو نہ ہو اسٹیٹ. میں چلتے چلتے آپ سے ٹورزم کو بھی, چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹورزم بھی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا, اور پرائم منسٹر صاحب کا تو بہت زیادہ یہ انحصار ہے کہ ٹورزم سے ہم اپنی اکانومی کو ریوائو کر سکتے ہیں. تو اس میں زلفی بخاری صاحب SOPs کے تحت اب ٹورزم کو الاؤ کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ اس حوالے سے آپ کا کیا اپڈیٹ ہے؟ ٹورزم اب تک بالکل بند ہے. SOPs ہمارے بالکل بنے ہوئے ہیں, گائیڈ لائنز بالکل بنی ہوئی ہیں ہماری, اور جب PM صاحب کھولیں گے ہم بالکل تیار ہوں گے SOPs کے مطابق. لیکن اس کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے. باقی بھی دنیا میں ابھی تک, لیکن یہی تو ہمارا سیزن ہوتا ہے نا بیسیکلی, جون جولائی. اس میں کوئی شک نہیں, اور ٹورزم نے سب سے زیادہ اس میں سفر کیا ہے, اور سب سے پہلے بند ہوا تھا, سب سے آخر میں کھلے گا, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم
کوشش کریں کہ کافی ریلیف پیکیجز ابھی آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں ہم اناؤنس بھی یہ بجٹ کے بعد ہم کافی ٹورزم کو ریلیف پیکیجز بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اسپیشلی جو اس میں لوگ انوالو تھے چاہے ہوٹلنگ والے ہیں ریسٹورینٹ بالکل ان کے لیے بھی ہم لون پیکیجز بھی کر رہے ہیں. ہوٹل آپریٹرز کا DTS ہم پھر سے ریوائیو کر رہے ہیں. تو ہم بہت سے آپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ریلیف دے سکیں اور کیسے جلد سے جلد کھول سکیں. ابھی جو بیسٹ جو طریقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم ببلز بنائیں, کہ ببلز ہوں ان کو مین آپ بالکل کر دیں اور اس میں SOPs کرنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ ٹورزم پورا کھول دیں تو آپ کے پاس اتنا لاجسٹیکل مین پاور نہیں ہے کہ آپ اوور سی کر سکیں. تو ان کے چھوٹے چھوٹے ببلز بنائیں اور اتھارٹیز بنائیں اور ان کو ایسے کھول سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ابھی ایویلویٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک پینڈیمک یہ ایوالونگ سچویشن ہے تو شاید جلدی ختم ہو جائے, شاید دیر سے ختم ہوتا ہے. لیکن وہ جو پرائم منسٹر صاحب آپ چونکہ ان کی کور ٹیم میں ہیں وہ تو بتا رہے ہیں جولائی کے اینڈ اور اگست جو ہے وہ بڑا سخت مہینہ, بہت سخت مہینہ ہے, انفیکشن ہائی ہوگا. اس لیے ہم نے ٹورزم پہ تھوڑا سا ہولڈ صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری اسٹڈی دکھا رہی ہے کہ جولائی ہمارے لیے شاید ایک سخت مہینہ ہو. اللہ تعالیٰ خیریت کرے. بہت شکریہ ذوالفقار بخاری صاحب ہم نے آپ سے بہت سے سوالات کیے اور تشنگی تو رہ جاتی ہے, وہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں اٹھائیں گے, لیکن بہت سے آپ نے جوابات ہمیں دیے. آپ کا بہت شکریہ. ذوالفقار بخاری صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے سمندر پار پاکستانی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اور جو صحت کا شعبہ ہے اس کو بھی اوورسی کر رہے ہیں ذوالفقار بخاری صاحب. آپ نے گفتگو سنی. چلتے چلتے چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے بڑے نام بھی اب اس کی لقمہ اجل بن رہے ہیں, اس کی زد میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب, ان کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ شعبہ ابلاغیات پنجاب سے بہت یونیورسٹی سے بڑے طویل عرصے سے وابستہ تھے, اس کے چیئرمین بھی رہے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, لوائقین کو صبر و جمیل عطا کرے. ہمارے پروگرام کا بھی حصہ بنے تھے کیونکہ ہم خود بھی اسٹوڈنٹ آف جرنلزم رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ بھی تھا. ہم نے کہا کہ چونکہ ان کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہیلتھ ورکرز بھی جو ہیں اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں, تو ڈاکٹر مغیث الدین صاحب کی جو سروسز ہیں فار دا جرنلزم اور جرنلزم کی اسٹڈیز کو فروغ دینے کے لیے فورتھ پلر کہلایا جاتا ہے معاشرے میں, اور پاکستانی صحافت جو ہے وہ الحمدللہ گرو کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں. تو ہم نے آج یہ جو افسوس کا خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جیسے ابھی ذوالفقار بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس میں انفیکشن بڑھ سکتا ہے, اگرچہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسلام آباد اور لاہور میں حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں. مزید علاقے جو ہیں ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے. تو ایک ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اس سے جو انفیکشن ریٹ ہے, پھیلاؤ ہے, اس پہ کمی لائی جا سکتی ہے. آنے والے دنوں میں ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے, اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جن علاقوں میں حکومت کرتی ہے وہاں لوگوں کو صرف شٹر ڈاؤن نہیں کرنا, واقعتاً اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, یعنی گھروں میں اپنے آپ کو محدود کرنا ہے. اسی پیغام اور اسی ہوپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خیر کرے اور جو انفیکشن ہے اس کی جو سپائک ہے اس میں کمی ہے وہ نیچے کی طرف جائے. ہم پروگرام کو آج کے اس پروگرام کو کلوز کریں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.